रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरे साथ आज माहिर कानून ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के साबिक सदर जनाब आरफ चौधरी साहब मौजूद हैं, और मैंने इन्हें ज़हमत दी है कि आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, जब 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में 6 जज जो हैं उनकी तैनाती हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट कौंसिल का एक इजलास हुआ है, उसके बाद इन जजों की तैनाती हुई है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तैनातियां हुई हैं, बाद दूसरे कोर्ट्स के अंदर भी तैनातियां हो रही हैं जजों की। तो इनसे जरा एक तो इनका रद्द अमल जानते हैं, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जो जजों की तैनाती का तरीकाकार है वो क्या है, और किस तरह जज अपॉइंट होते हैं, किस तरह उनकी स्क्रूटनी होती है, मेरिट का क्या मेयार होता है। ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। चूंकि किसी भी मुल्क में जमहूरियत के लिए, इंसाफ के लिए और कानून के लिए, आइन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंसाफ का निज़ाम होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, रूल ऑफ लॉ। और उसको प्रोटेक्ट करती है अदलिया, और अदलिया जहाँ पर आज़ाद हो, कानूनी तौर पर मुनसिफाना तरीके से फैसले दे, तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुल्क के लिए ज़रूरी होता है। चूँकि इंसाफ की अदालतें जो है वो बाज़ दफ़ा हुकूमतों से, अदारों से तंग लोग जो है वो, या कई प्रोसिक्यूशन के अंदर आते हैं, दबाया जाता है उनको, जुर्म नहीं होता तो कानून के मुताबिक जो है उन्हें सजा या बरी करना बड़ा जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे जनाब आरिफ चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम आरिफ चौधरी साहब, एंड ऑलवेज इज प्लेजर टू हैव यू इन माय शो। वालेकुम सलाम, यू आर वेरी वेलकम। सर, सबसे पहले जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा है, ये बता दें सर कि तरीकाकार जजों की तैनाती का पाकिस्तान में मरवजा जो है वो क्या है? रवजा तरीक़ेकार इस वक्त यही है कि एक जुडिशल कमीशन बनता है। उस जुडिशल कमीशन में जो नॉमिनेट किए जाते हैं लोग, वो मेंबर जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, और उसमें अटॉर्नी जनरल होता है, उसमें हुकूमत की सीटें ज़्यादा हैं। लॉ मिनिस्टर भी उसमें मेंबर होता है, और फिर उसमें चीफ जस्टिस भी होता है, और उसमें सीनियर जजेस भी हैं। तो अब वो जो है उनके पास नाम आ जाते हैं, और नाम हर मेंबर जो है अपने तौर पे नाम तजवीज़ करता है, और फिर उसके बाद वो वोटिंग के लिए पेश किया जाता है। तो जिसके पास वोट ज़्यादा होते हैं वो उसको कंफर्म कर दिया जाता है बतौर जज के। तो अब जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो गवर्नमेंट की ज़्यादा है, तो उन्होंने रखा ही इस हिसाब से है कि कोई भी, यानी मतलब है कि ऐसी नॉमिनेशन जो गवर्नमेंट करती है वो टर्न डाउन नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि उनके पास वो तादाद में ज्यादा हैं। तो अब होना तो ये चाहिए था जैसा दुनिया में है। अब अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है कि जब एक जज को नॉमिनेट तो प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन जब वो नॉमिनेट कर देता है तो उस वक्त फिर उसकी स्क्रूटनी ओवरऑल शुरू हो जाती है। हर जगह से उसके बारे में राय आना शुरू हो जाती है। वहाँ की तंजीमें, वहाँ की एनजीओ, वहाँ के इदारे, सब के सब जो है वो लग जाते हैं। और यहाँ तक कि आपको पता होगा 3-4 जजेस की नॉमिनेशन को जिस तरह टर्न डाउन किया गया तारीखी तौर पर, जस्टिस रॉबर्ट बोर की नॉमिनेशन जो थी वो इंटेलेक्चुअल बुनियादों पर, क्योंकि वो समझते थे कि उसका जो रुख है ज्यादातर वो है, यानी पैराडाइम उसका बेसिकली एंटाई लेबर था। और वो जो मारूफ केसेस है, रो वर्सेस वेड, और दूसरा यूनियन वाला केस, जिसमें वो बुनियादी तौर पर ह्यूमन राइट के क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, तो वो उसके खिलाफ था। अबॉर्शन के भी वो खिलाफ था। और इस बुनियाद पर जो उनकी जजमेंट थी, हालांकि रॉबर्ट बोर्क जो था एक बहुत बड़ा आलिशान जज था, लेकिन यह कि वो टर्न डाउन हो गई। और फिर उसके बाद एक अखलाकी तौर पर जिसकी नॉमिनेशन पे बहुत ज्यादा एतराज है, वो थुरगुड मार्शल के बाद थॉमस क्लेरेंस थे। वहाँ नॉमिनेट तो प्रेसिडेंट ने किया, रैगन ने किया, लेकिन उसके बाद फिर उस पर जो तनकीद हुई, और आपको याद होगा वो खातून अनीटा हिल जो थी, उसने बाकायदा कहा कि जज साहब जब इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन के चेयरमैन थे तो वो उनकी सेक्रेटरी थी। तो वो कहती, उसने कहा कि ये उस वक्त एनिमल सेक्स के बारे में बातें करते थे, और ज्यादा इनका रवैया कुछ ठीक नहीं था। तो उस पर बाकायदा एक सेनेट की जुडिशरी कमेटी जो थी उसने हेयरिंग की,
اور ایک ووٹ کی اکثریت سے وہ کامیاب ہوئے. اور جس وقت وہ کامیاب ہو گئے تو انہوں نے جو کہا، حالانکہ اتنی شدید تنقید کا سامنا انہیں کرنا پڑا اور سخت سیکورٹی سے گزرے، انہوں نے کہا کہ اس چیز نے میرا اپنے سسٹم میں ایمان جو ہے وہ بڑا مستحکم کر دیا ہے. تو ہی از گوئنگ ویری فائن جج. اچھا، تو اسی طرح جسٹس سیسیلیا نامینیٹ ہوئے. بات یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جس کو جج بنانا ہے، اور اسپیشلی ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا جج، وہ اس سطح کا جج ہونا چاہیے کہ جس پہ کسی طرح کی کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی، اس سے پہلے بھی ہر حکومت کی کوشش یہی رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے جج بنائے. آپ کو یاد ہوگا سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ جو مسئلہ بنا تھا، اس وقت بھی یہ پرابلم تھا کہ بنیادی طور پر حکومت جو تھی وہ اپنی مرضی کے جج بنانا چاہتی تھی. اور پھر انہوں نے، آپ کو پتا ہے، جج بنائے، اور اس طرح کے جج 2 دفعہ بنے جب انہیں موقع ملا. ایک دفعہ اس وقت سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے، اور پھر جب ان کو گورنمنٹ ملی پیپلز پارٹی کو، تو انہوں نے جہاں جہاں سے بھی لوگ انہیں مل رہے تھے، یہاں تک کہ ایسے لوگ جنہوں نے ہائی کورٹ کی شکل نہیں دیکھی تھی، ان کو بھی جج بنا دیا گیا. اور اسی طرح مسلم لیگ نون تو اس معاملے میں بہت ہی بدنام ہے کہ وہ اپنے طور پر، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے بھی کوئی بندہ ان کا وفادار ہے اس کو وہ جج بنائے. اور اس کا فائدہ بھی انہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ پھر انہیں سرپرستی بھی کرتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق فیصلے بھی ان سے لیے جاتے ہیں. تو اب اس وقت پاکستان میں جو صورتحال بنی ہے، جس پہ وہ وکلاء بھی احتجاج کر رہے ہیں، اچھا، وہ اس یہ. پہ آتے ہیں سر. سر اس پہ آتے ہیں. مجھے صرف جو لوگ پاکستان کے اس جوڈیشل سسٹم کو سمجھتے نہیں ہیں، مجھے سر یہ بتا دیں کہ لوور جوڈیشری میں یا جو جج تعینات ہوتے ہیں، وہ کیا جو انتظامیہ ہوتی ہے یا حکومت ہوتی ہے وہ پک اینڈ چوز کر سکتی ہے کہ اب ایک جج کی ضرورت ہے، مثلا سیشن میں یا تحصیل کی سطح پر چاہیے یا ضلع کی ڈسٹرکٹ کی سطح پر چاہیے، تو کوئی اوپن میرٹ پر کوئی انٹرویوز ہوتے ہیں یا پک اینڈ چوز ہے؟ میں جو بات ابھی ہو رہی تھی وہ ہو رہی صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی. جو آپ کا سوال ہے وہ سول جج سے جب بات شروع ہوتی ہے تو سول جج بیسیکلی جس کا 2 سال کا ایکسپیرینس بطور وکیل کے ہو وہ امتحان دیتا ہے. اور اسی طرح پھر 5 سال کا، اگر 10 سال، 5 سال پہلا اور پھر 10 سال ایڈیشنل سیشن جج کا جس کا تجربہ ہوتا ہے، وہ اس کا امتحان دیا جاتا ہے بطور ایڈیشنل سیشن جج کے. تو وہ پھر جو سول جج ہے اس سے لوگ ترقی کرتے ہوئے اپنی ٹرن پر ایڈیشنل سیشن جج اور سیشن جج تک جاتے ہیں. اور پھر ان سیشن ججز میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ نامینیٹ کیے جاتے ہیں، ایلیویٹ کیے جاتے ہیں، آگے جا کے ہائی کورٹ میں وہ آتے ہیں. وہاں یہ سلسلہ نہیں ہے. وہاں جو ہے میرٹ پہ ہی ہوتا ہے. یعنی جج جو ان کو انٹرویو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس اختیار جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا. نمبر کچھ ہوتے ہیں ان کے پاس انٹرویو میں بھی وہ جو دیتے ہیں، لیکن وہاں کافی حد تک میرٹ پہ ہی بھرتیاں ہوتی ہیں اب تک. اچھا، جب جب سول جج آتا ہے اس کے بعد لوگ پروموٹ ہوتے پھر ہائی کورٹ میں آتے ہیں، پھر سپریم کورٹ تک جاتے ہیں، یا یہ تعیناتیاں جو ہائی کورٹ کی ہیں یا سپریم کورٹ کی ہیں ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی یہ بالکل مختلف ہیں. جو سول جج سے سیشن جج تک جاتے ہیں، سول جج جیسے میں نے عرض کیا کہ امتحان دینے کے بعد جو کوالیفائی کرتے ہیں، جتنی سیٹیں ہوتی ہیں اس کے مطابق انہیں بنایا جاتا ہے سول جج. سول جج جو وہ 3rd کلاس سے شروع ہو کے پھر 2nd کلاس، پھر 1st کلاس سول ججز بنتے ہیں. اب اسلام آباد میں تو ڈائریکٹ جو ججز بھی بنے ہیں وہ سیدھے سیدھے سول ججز 1st کلاس ہی بنے ہیں. تو باقی نیچے جو ہے، سے اوپر لائے گئے ہیں؟ ہاں، اوپر جو ہے وہ پھر وقت کے ساتھ اپنی وہ ہائی سپریم کورٹ میں سروس جاتے اس کے مطابق وہ سیٹیں جب نکلتی ہیں تو جس کی سروس زیادہ ہوتی ہے پھر وہ آگے اس کو پروموٹ کر دیا ہیں. جاتا یہ اس ہے. آئینی ترمیم سے پہلے کی بات ہے. نہیں، ہاں، یہ اس کا آئینی ترمیم کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہے. جو آئینی ترمیم کا اثر ہوا ہے وہ بیسیکلی آئینی ترمیم کی ہی ہائی کورٹ کے ججز کے لیے گئی ہے. کیونکہ ہائی کورٹ کے ججز کا پرابلم انہیں یہ آ رہا تھا کہ عمران خان کے کیسز جو تھے اس میں جب یہ ہائی کورٹ میں آتے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو چونکہ نیچے انہوں نے فیصلے کروائے ہوتے تھے بڑی زبردستی سے، تو وہ فیصلے جو تھے وہ قانونی طور پر نہیں پروان، یعنی اس کو سسٹین نہیں کر سکتے تھے. تو ہائی کورٹ کے ججز جو ہے وہ زیادہ تر، ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ جو تھی اس لحاظ سے بہت زبردست رہی ہے کہ وہ فیصلے بالکل میرٹ پہ کرتے تھے، سوائے ایک چیف جسٹس کے
جو بالکل ان کے ہاتھ میں سب جو کھیلتے رہے ہیں ہمیشہ، یعنی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. باقی ججز جو ہے وہ کافی، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 6 ججز نے خط بھی لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کہ جی ہمارے تو گھروں تک پہنچ گئے ہیں، یعنی ادارے جو ہیں انٹیلیجنس کی ایجنسیاں، انہوں نے کسی کے گھر میں جناب وہ آلات لگا دی، نصب کر دیے ہیں، ان کی سیکریسی کو تہوالا کر دیا ہے، کسی کو دھمکایا گیا ہے، اس کے والد کو پریشرائز کیا گیا، کسی کو کسی کے رشتہ دار کو اٹھا لیا گیا، اس کے خلاف کیس درج کر دیے گئے. تو مطلب یہ 6 ججز نے اپنا شکایت کی تھی، تو اس 6 ججز کا بندوبست کرنے کے لیے کہ اس طرح کے جج آ جائیں کہ جو نیچے سے جس طرح کا بھی فیصلہ ہے اسے وہ سر سپورٹ. اس پہ بھی آتے ہیں کہ ججوں کے پر کاٹنے کے لیے انہوں نے ہمت کیسے کی، 26 آئی، ترمیم آئی، سارا کچھ ہے. لیکن مجھے صرف یہ سمجھنا ہے سر کہ جو سول جج سے سیشن جج بنتے ہیں وہ یا تو ریٹائر ہو جاتے ہیں یا پھر ہائی کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں. اگر ہائی کورٹ کے لیے ان کے پاس یہی طریقہ کار ہے کہ وہ جو ادارہ جو نامینیٹ کرتا ہے، جس وہاں سے وہ نامینیٹ ہو کے آتے ہیں، اور پھر آگے اس میں جوڈیشل کمیشن میں ان کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے، اور پھر جوڈیشل کمیشن جس کو فائنل جس کا نام کرتا ہے وہ جج بنتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سیشن جج یا سول جج جو سیشن جج جو آیا اس کے بعد وہ سروس اس نے چھوڑ دی یا اس کی سروس ٹرمینیٹ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہ اپلائی کرے وہ ہائی کورٹ کا جج بن جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا وہی کنٹینیوٹی ہوگی اس کی سروس نہیں نہیں، سروس میں اسٹرکچر میں ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ڈسکنٹینیو کر گیا تو پھر وہ ختم ہو گیا، پھر وہ نہیں آ سکتا. جب کئی لوگ ترقی کرتے کرتے آگے. اگر ایسے جج کے طور اور پر ابھی جو جج حکومت نے لگائے، میں ذرا کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا، ابھی جو جج حکومت نے ہائی کورٹ کے اندر لائے دیور آلریڈی سرونگ، وہ آج آلریڈی وہ جاب کے اندر موجود تھے لوور کورٹس میں. سارے نہیں، ایک جج یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اعظم خان جو تھے وہ سیشن جج تھے، اور ان کو لایا ہے. اور باقی ہائی کورٹ جو کچھ ججز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں لے کے آئے ہیں، جو سرونگ آلریڈی ڈسٹرکٹ جج تھے. تو باقی جو ہے زیادہ تر ہے وکلاء میں سے سینئر وکلاء جو ہے وہ آئے ہیں، اور اس کے لیے سینئرٹی کا پرنسپل کوئی اتنا زیادہ نہیں انہوں نے رکھا، اپنی مرضی کے مطابق اچھے جج آئے ہیں. میں نہیں کہتا کہ بہت برے جج ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ چنتے مرضی سے اپنی یعنی اپنی وفاداری کو دیکھ کر، تو پھر ظاہر ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے شراز صاحب میرے نزدیک جج کی کوالیفیکیشن میں وہ انٹیگریٹی ہے. کمپیٹنس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، کمپیٹنس تو اسے آ جاتی ہے جب وکلاء اسے سینئر وکلاء مدد کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ لا ہے، دونوں بحث کرتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ جج سیکھ جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر انٹیگریٹی ہو اور جج منصف مزاج ہو اور باعث نہ ہو، تو پھر وہ جج جو ہے وہ ڈلیور کرتا ہے جسٹس. تو یہ چیز جو ہے اس کا بڑا فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے جب پک اینڈ چوز جب آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ہائی کورٹ میں جج آئے ہیں وہ سینئر وکلاء تھے، کچھ جج ہیں اور کچھ سینئر وکلاء کو تعینات کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر ڈائریکٹ. جی بالکل. ہاں جی. اچھا، ابھی آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ جو سپریم کورٹ میں سارے چیف جسٹس چاروں اضلاع کے پہنچے، 3 اضلاع کہہ رہا ہوں، صوبوں کے پہنچے ہیں، اس میں جو لاہور کے چیف جسٹس ہیں نیلم، وہ نہیں آئی ہے، سپریم کورٹ نہیں پہنچی ہے. اس کی کیا وجہ؟ اور 3 جو باقی چیف جسٹس آف ہائی کورٹس ہیں وہ وہاں پہنچ گئے، اور وہ نہیں آئی ہے، نیلم نہیں آئی ہے. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں، اس سے پہلے پرنسپل تھا سینیورٹی کا کہ جو ہائی کورٹ کا جج سینئر موسٹ ہوتا تھا وہ بن جاتا تھا، وہ آ جاتا تھا. چیف جسٹس جو سینئر موسٹ ہوتا تھا وہ آ جاتا تھا اس میں سپریم کورٹ میں. اب انہوں نے یہ کر دیا کہ سینئر موسٹ والا چھوڑ کے، چونکہ سینئر موسٹ انہیں سوٹ نہیں کرتے تھے ہائی کورٹ میں لاہور میں، تو عالیہ نیلم سینئر نہیں تھی، عالیہ نیلم کو بطور چیف جسٹس کے لے آئے. ابھی تک انہیں عالیہ نیلم سوٹ کر رہی ہے، تو میرے خیال اس وجہ سے انہیں آگے نہیں بھیجا گیا، اور ان سے نیچے جو ججز تھے ان کو بھیج دیا گیا. مسئلہ یہی ہو رہا ہے نا، سب سے زیادہ پرابلم وکلاء کا بھی یہی ہے کہ جب آپ یا تو پرنسپل سینیارٹی کا ہو، جو سجاد علی شاہ میں طے ہوا تھا اس کیس میں، ججز کیس جسے کہتے ہیں کہ بھئی جو سینئر موسٹ ہوگا وہ بلحاظ سینیارٹی
پر ہو جائے گا, ایلیویٹ ہو جائے گا اگر سروس میں موجود ہے, اور اب یہ ایج اس کی باقی موجود ہے, یعنی 62 سال تک ہے, تو آگے 65 سال تک وہ رہے گا, سپریم کورٹ میں رہے گا. اسی طرح یعنی جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار کہ سینئرٹی کی بنیاد پر جو سینئر موسٹ ہوگا وہ آٹومیٹیکلی چیف جسٹس ہوگا. لیکن یہ پرنسپل جو ہے اب یہ سوٹ نہیں کر رہا حکومت کو, تو انہوں نے یہ رکھا ہے کہ جناب جس کو وہ چاہیں گے اس کو 3 ججز کا, بلکہ وہ کہیں گے پینل ہوگا, اس میں سے 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں ان میں سے وہ کسی کو بھی چن سکتے ہیں. تو اکثر اب ان کی پسند جو ہے وہ تیسرا جو ہوتا ہے اس پہ آتی ہے, پہلے 2 جو ہے وہ انہیں سوٹ نہیں کرتے. اور یہ تعداد 3 رکھی بھی خاص مقصد کے لیے گئی ہے, کیونکہ 2 ججز جو تھے سینئر موسٹ ججز وہ سوٹ نہیں کرتے تھے, منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر. تو تیسرا جج جو سوٹ کرتا تھا یا آفریدی, اس کو انہوں نے پک کر لیا, تو وہ بن گیا جناب. ہائی کورٹ میں بھی سر آتے ہیں, یہ بتائیں سپریم کورٹ میں بھی آتے ہیں, یہ بتائیں سر کہ یہ جو سیناٹی کی بنیاد پر ججز کو پروموٹ کیا جاتا تھا, پھر وہ ریٹائرمنٹ کی عمر 62 ہے, اگر وہ اس تک پہنچ گئے تو ظاہر ریٹائر ہو جائیں گے, بعض دفعہ نہیں پہنچتے تھے, چیف جسٹس نہیں بن سکتے تھے. یہ پریکٹس کتنا عرصہ تک جاری رہی, یعنی کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کتنے سال تک یہ جاری رہی یہ کی پریکٹس؟ آئینی ترمیم سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے 90s میں, جب یعنی وہ سجاد علی شاہ صاحب کے پاس کیس آیا تھا ایڈ ہاک ججز کا, کہ ایڈ ہاک ججز جو تھے وہ انہیں پروموٹ کر, وہ کہہ رہے تھے کہ بھی چونکہ 1 سال کے لیے جو جج بنے تھے اس میں لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی کا پرنسپل لاگو کر کے ان لوگوں کو کنفرم ہو جانا چاہیے. جب وہ جج بنے تھے تو وہ اس وجہ یعنی 1 سال کے لیے نہیں بنے تھے, بلکہ وہ جج پورے یعنی ہمیشہ کے لیے اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج تک بنے تھے. تو اس لیے ان کو اس لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی کے پرنسپل پہ کنفرم کیا جائے. اور ججز جو ہے وہ ان کی اپائنٹمنٹ کے معاملے میں بھی وہ اختیار جو تھا وہ انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ چیف جسٹس کے پاس ہونا چاہیے, کہ چیف جسٹس نامینیٹ کرے گا اور سینئر موسٹ ججز جو ہے ان کے مشورے سے کرے گا. تو یہ پرنسپل جو ہے وہ سجاد علی شاہ والے کیس سے لے کر اب تک یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی, ہاں درمیان میں پھر اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار تھوڑا بہت بدلا جب 18ویں ترمیم آئی, اور اس کے بعد پھر اس پہ چونکہ چیف جسٹس جو تھا وہ اپنا اختیار سمجھتا تھا کہ کم ہو گیا ہے, تو اس نے کئی جگہ پہ ایسا کیا کہ نیچے جو ججز جو تھے جن کو چیف جسٹس نے بھی ریکمینڈ نہیں کیا تھا, اس میں وہ چاہتے تھے افتخار چودھری صاحب کے ان کو بھی کیا جائے, اور ایسے ججز تھے جن کو نیچے سے نہیں بھیجا گیا, لیکن انہوں نے پھر یعنی چیف جسٹس نے مخالفت کی, لیکن انہوں نے پھر اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے باقاعدہ ان سے پیٹیشن لی اور انہوں نے جج بنایا. تو سجاد علی شاہ صاحب کا کیس پہلے ان کی تھوڑی سی اپنے ناظرین کو ہم بتاتے ہیں کہ سجاد علی شاہ صاحب کی جو شو ڈاؤن تھا, جو رائیوری ہوگی یا اختلاف ہو گئے, وہ پہلے بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھے, پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوئے, جس سے وہ فارغ ہوئے, سبق دوش ہو گئے تھی بات. دونوں بنیادی طور پر یہ چاہتے تھے, کیونکہ اس وقت بھی معاملہ جو تھا یعنی سجاد علی شاہ صاحب کے نے کنٹمپٹ کی کاروائی وہ کر رہے تھے اس کے خلاف, پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے خلاف, اور کنٹمپٹ یہی تھی کہ جو انہوں نے حکم دیا تھا وہ نہیں مانا جا رہا تھا, ججز کی اپائنٹمنٹ کے معاملے میں ہی تھا. تو اس پہ یعنی جو کاروائی تھی اس پہ انہوں نے قاعدہ 2 بینچز بن گئے, اور ارشاد حسن خان صاحب جو ہے انہوں نے بڑا کلیدی رول پلے کیا, اور اس جسٹس تارڑ جو اس وقت پریزیڈنٹ بعد میں بنے وہ انہوں نے بڑا رول پلے کیا, وہ اٹیچی کیس مشہور ہے. اور میں اس زمانے میں بار کونسل کا ممبر تھا, اور میں اس کمیٹی کا ایک ممبر تھا جو منٹو صاحب کی منٹو صاحب کی قیادت میں ہم گئے, اور جس وقت یہ 2 کورٹس بن گئی تھی ان کو جا کے منٹو صاحب نے, میں ترجمان بھی بنا اپنی بار کی کمیٹی کا, اور وہاں منٹو صاحب نے جا کے تقریر کی ججز کے اسپیشل کمرے میں. سجاد علی شاہ صاحب کے پاس جب یہ کیس آیا ہے تو اس سے پہلے جو معاملہ تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جج بنانے کے لیے گورنر کے پاس اختیار تھا, صوبائی گورنر ہائی کورٹ کا جج بناتا تھا, اور وہ کنسلٹیشن جو تھی وہ کرتا تھا چیف جسٹس کے ساتھ.
تو یہ پھر اس پہ جو جھگڑا ہوا وہ یہی تھا کہ جی کنسلٹیشن جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میننگ فل ہونی چاہیے، بلکہ بائنڈنگ ہونی چاہیے، کہ جو کنسلٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ بالکل صرف پوچھ کے تو یعنی اس کا اپنی مرضی کا جج بنا لیں یا وہ پھر پرابلم جو بعد میں آیا وہ یہی تھا کہ اس میننگ فل کنسلٹیشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو گورنر کا آفس تھا وہ صرف ایک پوسٹ آفس رہ گیا، اس کی ادروائز کوئی حیثیت نہ رہی ججز کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں۔ اچھا سر، یہ بھی بتا دیں تھوڑا کہ یہ جو سپریم یا کورٹ کے اوپر حملہ نواز شریف اینڈ نون لیگ نے کیا تھا، وہ یہ سجاد علی شاہ صاحب کا دور تھا؟ سجاد علی شاہ صاحب کا دور تھا، اور وہ کیس یہی توہین عدالت کا کیس تھا جس میں انہوں نے فیصلہ ان کا مانا نہیں تھا، عمل نہیں کیا تھا، تو توہین عدالت کے کیس میں طلب کیا ہوا تھا اس کو نواز شریف کو کہ بھی یہ پیش ہو۔ تو وہ نواز شریف نے پھر تیاری کر کے سب جو لوگ تھے ان کے اپنے کافی سارے ایم این ایز اور جو اس طرح کے لوگ تھے پولیٹیکلی ایکٹیو، ان سب کو کہا کہ جناب آؤ سب حملہ کریں، اور وہ عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے جب باقاعدہ حملہ ہوا، اور پھر بڑی مشکل سے جان انہوں نے بچائی، اور پھر بعد میں جو لوگ قابو آئے ان میں سے کافی سارے لوگ جو تھے ان کو نائل بھی، ہمارے طارق عزیز صاحب جو تھے وہ معروف یعنی جو شخص تھے وہ بھی اس میں رگڑے گئے، یعنی مطلب ہے کہ ان کے خلاف بھی انہیں بھی سزا ہوئی۔ تو اچھا سر، بتا دیں کہ 2013 میں یہ جو نہ 2013 سے پہلے یہ جو میرے خیال میں پیپل پارٹی کی حکومت آئی، اور پھر افتخار محمد چودھری کو وہ معطل تھے اور ان کو پھر دوبارہ بحال کرنا تھا، تو اس زمانے میں جو افتخار محمد چودھری تھے ظاہر ہے انہوں نے پروٹیسٹ لی، جس سے حکومت نواز شریف کو نا مشرف کو بہرحال جانا پڑا، ایک تحریک چلی۔ تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے افتخار محمد چودھری کے لیے ایک بہت بڑا جلوس بھی نکالا تھا، بلکہ لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے، گجرانوالہ پہنچا اور پیپل پارٹی کو بحال کرنے پڑے افتخار چودھری صاحب۔ تو اس کے بعد جوڈیشل ایکٹیویزم جو بڑا افتخار محمد چودھری کے زمانے میں، وہ پھر جوڈیشل ایکٹیویزم جاری رہا، اور پھر ججوں کی تعیناتیاں اور سپریم کورٹ کی انٹرفیرنس بہرحال ہر معاملے میں رہی۔ تو اس کے بعد پھر جو سینیٹری کا آپ نے اصول بتایا کہ اس طرح جج جو ہے وہ تعینات ہوں گے، سپریم کورٹ میں کیا ہوگا، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کے جج کس طرح تعینات ہوں گے۔ تو ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، یہ بیسیکلی اسی جوڈیشل ایکٹیویزم کے خلاف حکومت سے بات کریں یا ان کے لائن کو ٹو کرنے والے صحافیوں سے بات کریں یا تجزیہ نگاروں سے بات کریں، تو وہ کہتے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم زیادہ تھا، جج جو ہے انٹرفیئرنس کرتے تھے مطلب انتظامیہ کے معاملات میں، تو اس وجہ سے یہ 26ویں آئینی ترمیم لانی پڑی اور اس طرح کے اقدامات کرنے پڑے۔ دیکھیں آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 یہ جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایسا اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ وہ کسی شخص کو بھی کمپلیٹ جسٹس دینے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے، کسی کو بھی طلب خاص طور پہ فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق کسی شخص کے جو پبلک انٹرسٹ میں جو بات ہوگی، اور یعنی قانون کے مطابق وہ انصاف دینے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتی کمپلیٹ جسٹس۔ اس کو مس یوز بھی کیا گیا، یعنی افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں بھی ہوا، پھر ثاقب نثار کے زمانے میں بھی ہوا، اسے یعنی کیا کہتے ہیں آؤٹ ریچ جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ مداخلت کی گئی، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو روح تھی آرٹیکل 184(3) کہ اس کے خلاف چلا جائے، کیونکہ یہ روح جو ہے انسانوں کو جسٹس عام مروجہ طریقے سے اگر نہیں ملتا تو غیر معمولی صورتحال میں غیر معمولی ایشوز پہ انصاف دینے کا اختیار سپریم کورٹ کا ہماری سپریم کورٹ کے پاس بھی ہے، اور انڈین سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 32 ہے، وہ بھی اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر یہ اختیار نہ ہو تو اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل دوسری عدالتوں کی طرح عام عدالت رہ جاتی ہے، کوئی خاص اس میں فرق نہیں رہتا۔ یہی ایک طرح امتیاز تھا جس طرح امتیاز کو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اس پہ یعنی ایک تو ڈائریکٹ جب آپ سو موٹو نوٹس دیتے ہیں تو اس پہ کوئی اپیل کا رائٹ نہیں تھا، سپریم کورٹ کے پاس آخری اختیار تھا، لیکن چونکہ جو پرائم منسٹرز کے ساتھ ہوا
انہیں فارغ کر دیا گیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جناب اس کے خلاف آپ اپیل کا حق بھی رکھیں. وہ ایک اپیل کا حق رکھے اور دوسرا پھر آپ اس کو کرتے کرتے ڈائلیوٹ کرتے کرتے اب تو وہ بالکل بے اثر ہو چکا ہے, چونکہ یہ جو انہوں نے آئینی بینچ بنا دیا ہے, وہ آئینی بینچ جو ہے بیسیکلی سارے اختیارات جو ہے وہ آئینی بینچ کے پاس چلے گئے ہیں, اور چیف جسٹس جو ہے وہ ایک سیریمونیل چیف جسٹس کے طور آپ پر. حکومت کے حلقے یا عوام اس کو اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم اتنا زیادہ تھا کہ آپ کو پتا ہے وہ یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا گیا ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو خط نہ لکھنے کے کہ اپنے سوئس اکاؤنٹس کو یا سوئس زرداری صاحب کے پیسے پڑے ہوئے واپس لانے کے لیے. تو ایک پرائم منسٹر فارغ ہو گیا جو آج کل سینٹ کے چیئرمین دوبارہ بن گئے. اسی طرح نواز شریف صاحب کو اقامہ پر یا بیٹے سے کی کمپنی میں تنخواہ نہ لینے پر جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا. اسی طرح ہم نے دیکھا جسٹس ثاقب نثار کے جو اقدامات تھے وہ بہت ہی کنٹروورشل تھے. اسی طرح جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی 2022 میں تو دونوں عدالتیں کھل گئی, اس وقت رات کو آ کر جو ہے 12 بجے رات کو عدالتیں لگ گئی. تو اس طرح کی چیزیں بہرحال ہوئی ہیں, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بیسیکلی جس کے نتیجے میں دو سپریم کورٹ ہو گئی ہیں, پہلے ایک سپریم کورٹ ہوتی تھی اب دو ہو گئی ہیں. پھر جو سیناٹی کا جو اصول آپ بتا رہے ہیں اتنے 30 سال سے ایک رائج تھا اس کی وائلیشن ہوئی ہے, اور تیسرے جو سینئر دو موسٹ جج تھے وہ نمبر 2 اور نمبر 3 پہ آ گئے, منیم اختر اور منصور علی شاہ. اور جیسے یہ آفریدی صاحب کو سپریم کورٹ کا جج ہائی کورٹ کو بنا دیا گیا, یعنی چیف جسٹس بنا دیا گیا. تو یہ سارا گورکھ دھندا جو ہوا یہ بیسیکلی حکومت یا انتظامیہ کی انٹرفیئرنس اور ان کے فیصلوں کو ماننا اور پھر ججوں کی رد و بدل اپائنٹمنٹ جس طرح کی ہوئی. لیکن مجھے صرف اس پر آ جاتے ہیں سر کہ یہ جو سپریم کونسل کا اجلاس ہوا اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی نے اور منصور علی شاہ نے منیب اختر نے جسٹس منیب اختر وغیرہ نے انہوں نے خط بھی لکھا اور ان کا بائیکاٹ بھی کیا. تو لیکن اس کے باوجود کیا ایسی کوئی آن کے اندر شک موجود ہے کہ بغیر یعنی کنسنسس کے یہ اسی طرح اپوائنٹمنٹ ہو جائے اور انہوں نے تعینات کر دیا, انہوں نے تو واک آؤٹ کیا یا انہوں نے خط لکھا اور وہ ہو گئی. تو اعتراض کس بات پر ہے پھر یہ بتائیں مجھے. کہ میں آپ کو ایک کروں, پہلی بات تو اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا, اب مجھے آپ بتا دیں کہ آرٹیکل 184(3) نہ ہو تو کیا آپ پکڑ سکتے ہیں کسی بھی پرائم منسٹر کو, اسپیشلی اس طرح کی صورتحال میں جب ایک غیر ملکی ادارہ جو ہے وہ رپورٹ دے رہا ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ اس میں یہ جو کارپوریشن بنائی ہوئی ہے آف شور کارپوریشن اس میں اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی چھوٹا سطح کا کوئی ادارہ پاکستان کا انہیں پکڑ سکتا تھا؟ تو یہ اختیار جو تھا اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادتی تھی, اختیار ہونا چاہیے. یہ دیکھیں آپ جج کے پاس اختیار سزائے موت دینے کا ہے, تو کئی دفعہ سزائے موت جو ہے وہ دیتے ہوئے ہو سکتا ہے ناجوازی بھی ہو, لیکن یہ اختیار تو بھارت آپ اس سے نہیں دے سکتے. ہاں آپ نے اپیل کا رائٹ دے دیا, اس سے وہ ود ان سپریم کورٹ پھر اگر ایک چیف جسٹس اکیلا سنتا ہے, یہاں تو اکیلا سننے والی بات بھی نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا تصور ہی نہیں ہے کسی اکیلے یا دو ججز کا بیٹھ کے, کم از کم 3 ججز جو ہے وہ کیس سنتے ہیں. بہت ایسے ریئر کیسز ہیں جس میں 2 سنتے ہیں. تو یہاں تو کلیکٹیو وزڈم کام کرتی ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جس کیس کو سمجھتا ہے کہ اس میں آرٹیکل 184(3) انووک ہونا چاہیے, یہ اس کا اختیار تھا, یہ جو اب پھر انہوں نے کمیٹی کے پاس رکھا. اب وہ کمیٹی بھی جو ہے اب ہونا چلو کم از کم اگر کمیٹی کے پاس ہی رکھا تھا تو کمیٹی کو ہی اسی طرح سینئر موسٹ پہ رہنے دیتے. کمیٹی میں بھی سینئر موسٹ کو نکالنے کے لیے قانون بنا دیا گیا. ایسا تصور کسی جگہ بھی نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو سوٹ نہیں کر رہی اسی وقت فوری طور پر آپ نیا قانون بنا کے اور آرڈیننس لا کے آپ فارغ کر دیں. اور یا وہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ مجھے میرے ہاتھ مضبوط کرو, یہ 2 ججز کی وجہ سے میری کوئی حیثیت نہیں ہے, فیصلہ اکثریت سے خلاف ہو رہا ہے.
انہوں نے کہا جی آپ فکر نہ کریں، آپ کو تیسرا جج ہم دے دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا. اب پاکستان میں اگر تو انصاف آپ نے دنیا میں کسی جگہ بھی، پہلی بات تو یہ کہ آپ کی پارلیمنٹ وہ ادارہ ہونا چاہیے جو لوگوں کا منتخب ادارہ ہو، لوگوں کے ووٹوں کے. آپ کی پارلیمنٹ لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے نہیں آئی، آپ کی پارلیمنٹ کے نامکمل ہے. ابھی تک سینٹ جو ہے کے پی کے سے اس کے ممبران نہیں آئے. ابھی تک آپ کے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ابھی تک نہیں بنی، اور وہ جن کا حق تھا انہیں نہیں ملی. تو ایسی صورتحال میں آپ پارلیمنٹ نامکمل ہوتے ہوئے صرف اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے آپ دھڑا دھڑ اس طرح کی لیجسلیشن کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے سارے وکلاء بھی اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور دنیا بھی اسے کوئی نہیں مان رہی، اس لیے کہ آپ نے، اور پھر نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اس وقت تک ہولڈ کیا فیصلہ، وہ 14 سال جو سزا دینی تھی، جب تک کہ آپ نے جج نہیں اپنی مرضی کے لگا لیے. جج سب سے نیچے آنے والے جج جو تھے جونیئر موسٹ، پہلا ان کا دن، اور ان کے پاس آپ اپیلیں لگا رہے ہیں عمران خان کے خلاف. تو کون شخص آپ کی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا وہ بات اعتدالی جو ہو رہی تھی اچھا سر، صحیح درست سر. اچھا یہ بتائیں سر کہ یہ سپریم کونسل جو ہے اس کے کتنے ٹوٹل ممبر ہوتے ہیں؟ سپریم کونسل کے تو نہیں، کس کی بات؟ جو جوڈیشل کونسل ہے جو اپوائنٹمنٹ کرتی ہے ججوں کی. ہاں اس میں 12 میرے خیال ممبر ہیں، 12 ممبر، یعنی اف آئی ایم کیلکولیٹنگ رائٹلی. تو اس میں جو تعداد ہے آپ دیکھیں، اٹارنی جنرل یعنی حکومت کے نمائندے اس میں 8 تقریباً حکومت کے بن جاتے ہیں، اور 4 ان کے آتے ہیں اپنا پی ٹی آئی کے. تو مطلب صورت میں یعنی جو حکومت کا پلڑا بھاری ہے، جو حکومت نے جس کو بنانا ہے اس نے بن جانا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو آئینی بینچ کا سربراہ بنا ہے قاضی صاحب، جو امین الدین خان صاحب، یہ اپنے ووٹ سے بنے ہیں. یعنی ووٹ برابر ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے حق میں ووٹ ڈالا اور جناب یہ بن گئے. اب اس طرح کا مذاق تو باہر صورت نہیں قابل برداشت ہوتا. اچھا سر یہ بتائیں کہ اب ججوں کی تعیناتی ہو گئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں فل کورٹ بنے گا یا نہیں بنے گا، جو اس چیز بات کا جائزہ لے گا کہ یہ واقعی پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا، اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. اگر بن جاتا ہے فل کورٹ تو کیا یہ ریورسیبل ہے؟ بالکل ریورسیبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اصل معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ کا مطلب تمام ججز جو ایگزسٹنگ جج ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو آئین کی ترمیم ہے، جس کے ذریعے آپ نے یہ جوڈیشل کمیشن بنایا ہے، جس کے ذریعے آپ نے آئینی بینچ بنایا ہے، کیا یہ آئین کے بیسک اسٹرکچر جو ہے، فنڈامنٹل پرنسپل جو یعنی آئین کا جو بیسک اسٹرکچر ہے، جس میں بنیادی بات ٹرائیکاٹومی آف پاورز کا کانسیپٹ ہے، اور کیا اس بیسک اسٹرکچر سے متصادم تو نہیں ہے. تو آئین کی روح کے اگر خلاف ہے تو اسے سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے، اگر آئین کی روح کے مطابق ہے تو اس کو وہ جسٹیفائی کر دیں گے، ویلیڈیٹ کر دیں گے. تو جب تک سپریم کورٹ کا فل بینچ اس پہ فیصلہ نہیں کرتا، اس وقت تک اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اٹ از انڈر کوسچن. اور اس میں چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس آ چکا ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتے اس میں. تو باقی ججز جو ہیں انہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور یہی جھگڑا ہے اس وقت کہ جی پہلے آپ طے کر لیں. ہاں ابھی ہمارے جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں آپ نے ایک ایسا جج جو 13ویں نمبر پہ تھا وہاں لاہور ہائی کورٹ میں، اس کو لا کے آپ نے جسٹس محسن اختر کیانی جو جس نے پہلے نمبر پہ ہو کے چیف جسٹس بننا تھا، اب اسے سینئر لا دیا، آپ نے بنا دیا، اور اسے آپ ہائی کورٹ کے اندر بھی کوئی قائم چیف جسٹس بھی بنایا گیا ہے، اورنگزیب. جی گل اورنگزیب، میاں گل اورنگزیب جو ہے وہ قائم مقام، وہ بھی سینئر موسٹ نہیں ہے. سینئر موسٹ نہیں. اچھا سر ایک بات بتائیں تو یہ بیسیکلی جو حکومت 8 فروری کو 2024 کو ان پلیس ہوئی ہے، اس کا ساتھ دینے کے لیے کا آرڈیننس آ گیا ہے، اس کو ساتھ دینے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے جس کا آپ ریفر کر رہے تھے. تاثر تو یہی جا رہا ہے سر کہ یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں سے بھی
इस हुकूमत को यानी कहीं कोई किसी जगह से खतरा दरपेश ना हो। अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं तीनों आर्मी के चीफ्स की या सर्विंग आर्मी है उनकी 3 साल मुद्दतें और बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट 2 बन गए हैं, एक आईनी है और वो जाहिर है वहाँ जज भी ऐसे लाए गए हैं। जो हाई कोर्ट से तकरीबन सारे वो भी इसी तरह है। तो जजों में भी कोई ऐसी जरा जो भी बात करेगा वो या तो रिटायर हो जाएगा या दीवार से लगा देगा। तो ये लोग कमांडोज तो है नहीं, क्योंकि कानूनी तौर पर इंतजामिया ने ही ऑर्डर्स मानने होते हैं और फिर अवाम को रिलीफ देना होता है। तो ये सारा सिस्टम अब ऐसा लगता है कि कंप्रोमाइज्ड है और इसको लेजिटिमेट कर रहा है जो मौजूदा हुकूमत है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, आपकी भी यही है? आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया। उसकी वजह यह है ना कि आप देखें साथ साथ चीजें आ रही हैं। एक तरफ आपने यानी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की है, उसके साथ ही आपने एक सजा सुना दी है, और जो सजा सुनाई है वो आखिरी केस था, उसमें 14 साल सजा सुना के उसके साथ ही उस वक्त तक नहीं सुनाई जब तक आपकी मर्जी के जज नहीं। अब ये जो हाई कोर्ट में जिनके पास वो केस भेजते हैं, ये वो जजेज हैं जिनमें से एक सेशन जज था, उसका रिकॉर्ड भी क्लियर इस मामले में वाज़ेह है कि जिस तरह वो इमरान खान के खिलाफ फैसले उसने किए हैं। और दूसरा जो है वो उनके फौज में जो उनका इदारा है एंटी नारकोटिक फोर्स ANFS, उसमें वो रहे हैं बाकायदा लीगल एडवाइजर, मुस्तकिल तौर पर वो उनके हाथ में मौजूद हैं। तो अब उनके सामने आप केस रख रहे हैं, तो ये सारे का सारा अगर कहते हैं किसको नहीं समझ आ रही, हर एक को समझ आ रही कि बुनियादी तौर पर आप चाहते ये हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करके और अब आप हुकूमत करना चाहते हैं, उससे भी आपका जी नहीं भरता, चूंकि फिर वकला भी हैं, उनका बंदोबस्त भी करना है, फिर जजेज हैं, उनका बंदोबस्त करना है, फिर सहाफी हैं जिन्होंने बोलना है, उनकी रगों पे हाथ रखने के लिए, सांस उनकी दबाने के लिए, उनके लिए भी आपने एक पीका का कानून बना दिया है। कभी ऐसे हुआ था कि यदि आप सहाफियों के सदर को इस तरह गिरफ्तार करते, थानेदार गिरफ्तार, किस सतह पे आपने चीजों को पहुंचा दिया है? आपके अंदर कौन सी, आप देखो ना, प्रोफेशनल फ्रीडम क्या रह गई है? सहाफी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं रह गया, वकील को तहफ़्फ़ुज़ नहीं रह गया, वकीलों को यानी वकीलों को पकड़ के उठा के लेके जाते हैं, इमरान खान के वकीलों को लेकर, और जो यानी इस तरह के लोग जो पॉलिटिकल एक्टिव ना भी हो, सिर्फ वकालत कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक। तो ये इसे फाशिज्म कहते हैं। इस तरह की फिस्तायत में हुकूमतें तो कुछ देर निकाल जाती हैं, मुल्कों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब अच्छा पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है सर, दुरुस्त। एक आखिरी सवाल है सर, आपने अभी वकीलों की बात की है। जब ये आज जज तैनात हो गए तो खबर चली कि जाहिर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तैनातियां कर दी हैं 6 जजों की, सबकी तफसीलात बताई गई। उसके बाद फौरन खबर चली कि पाकिस्तान के जितने भी बार्स हैं, वो अस्मा जहांगीर ग्रुप है या वो सब ने इन फैसलों को वेलकम किया है। और फिर उसके बाद तजिए शुरू हो गए, जो आपको पता है मखसूस तरह के तजिए होते हैं जो कहते हैं कि ये बिल्कुल आईनी हुआ है, ये बड़ा सही तरीका अडाप्ट किया गया है, इसमें अक्सरियत थी, सही किया गया है। अच्छा, मुझे ये समझाएं कि फिर ये जो बाकी वकला है आज रेड जोन में दाखिल होना चाहते थे, उनको नहीं दाखिल होने दिया गया। पूरे पाकिस्तान के वकला एतराज कर रहे हैं, इसके ऊपर बयानात दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं। तो ये एहतजाज वकीलों ने बाकायदा लॉन्च कर दिया। और ये जो हुकूमत के या ये जो नजीर तारड़ है वजीर कानून के हक में जो वकला है, वो क्या है फिर? इनकी भी अपनी डिफरेंट है या ये हुकूमत ने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं और अक्सर बार कौंसिल कुछ हो रहे हैं? देखिए, पहली दफा ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जो है वो जाके एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड के साथ मिले, उसका वकील बने, और जो पिटीशन दायर करे वो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से करे। इसका कोई तसव्वुर पाकिस्तान में आज तक नहीं किया जा सकता था। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार जो है उसको हम ये समझते हैं कि उसमें सारे लोगों के यानी यदि जो नुमाइंदा बनता है उसे वोट हर पॉलिटिकल पार्टी का शख्स देता है। तो इस तरह किसी के पास ये ताकत नहीं है और इख्तियार नहीं है कि वो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं करता, मैंने वोट दे के एक बंदे को मुंतखब कर दिया प्रेसिडेंट,
اس کو یہ میں کیسے اختیار دے سکتا ہوں، یا وہ کیسے اختیار یہ استعمال کر سکتا ہے کہ وہ جا کے میرے بھی آپ پہ یہ کہے کہ جی میں نواز شریف صاحب کو چاہتا ہوں کہ ان کی نااہلی ختم کی جائے. اور مکمل طور پر یہ گروپنگ جو ہے سب سے پہلے انہوں نے پیسہ خرچ کر کے پاکستان بار کونسل بنائی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو تھا پریزیڈنٹ حسن بون، یہ وہ شخص ہے جو اس وقت آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ تھے لاہور ہائی کورٹ بار کے، اور یہ جناب جج بن گئے تھے. اور پہلی دفعہ ججز نے باقاعدہ ان کے اوپر، جو آپ کو معلوم ہوگا کتنا زیادہ احتجاج کیا ججز نے اس وقت. تو بات یہ ہے کہ اب یہ گروپنگ جو ہے وہ ان مفادات کی بنیاد پر ہے. آپ کو جو وکلاء ملیں گے ان کے ساتھ، وہ زیادہ تر وہ ہیں یا ان کی مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، یا پھر وہ جو اس امید میں بیٹھے ہیں، اور ہر ایک کو انہوں نے ایک آس دلائی ہوئی ہے کہ جناب آپ کو لا آفیسر بنا دیں گے. آپ کو ججز، آپ دیکھیں نا، یہ ججز کا بھی ایسا ہوا ہے کہ جج ایک نہیں بنا تو ساتھ نوٹیفکیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ پھر دوبارہ کنسیڈر کیے جائیں گے. یہ کون سی نوکری ہے؟ یہ جج کی نوکری تو اس طرح کی نہیں ہوتی. جج تو ایلیویشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آپ اس کے لیے تو نہیں یہ کہتے کہ جی آپ فکر نہ کریں، آپ کو دوبارہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ جج بھی اپنے ہیں، صحافی بھی اپنے ہیں، بار کونسل بھی اپنی ہے، پریشر گروپ بھی اپنے ہیں، حکومت بھی اپنی ہے، قانون بھی اپنا ہے، عدالتیں بھی اپنی ہے، سارا کچھ اپنی ہے، تاکہ حکومت جو بھی ہے وہ اپنے جو بھی اقدامات کرے اس کو کسی جگہ سے کہیں چیلنج نہ ہو، کوئی اعتراض نہ ہو. اگر کوئی اعتراض کرے گا تو اس کے پروگرام بند ہو جائے گا. اگر کوئی اعتراض کرے گا تو ظاہر ہے اس پر صحافی پہ پابندی لگ جائے گی. اگر کوئی جج بولے گا تو ظاہر ہے وہ بیچارہ پریشان ہوگا. وہ زمانہ بھی گیا کہ جج ہیڈ لائنیں بناتے تھے، جج فیصلے کرتے تھے، ہسٹری میں زندہ رہتے تھے، اچھے اچھے فیصلے دیتے تھے. میرے خیال میں اس وقت مراعات اور نوکری بچانے کی بات ہو رہی ہے، اور ان کو ججوں کو بہرحال جو تنخواہیں مراعات ہیں وہ بھی بڑے پیمانے پر دی گئی ہیں. پورا ایک گورکھ دھندا ہے جس کے تحت ملک چلایا جا رہا ہے. سر آخری بات یہ ہے کہ برطانیہ میں جج کی تعیناتی کا عمل خاصا منظم اور شفاف ہے، اور مختلف عدالتوں کے لیے جج کی تقرری کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. برطانیہ میں ججوں کی تقرری جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن کے ذریعے کی جاتی ہے. یہ کمیشن میرٹ کی بنیاد پر اور بغیر کسی سیاسی مداخلت کے ججوں کی تعیناتی کا ذمہ دار ہے. اہلیت ہوتی ہے جس کو امیدوار کو قانونی پیشے سولیسیٹر یا بیرسٹر میں کم از کم 5 سے 7 سال کا تجربہ ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ مختلف عدالتوں کے لیے تجربے کی شرائط ہو سکتی ہیں. امیدوار کی ذہانت، دیانت داری، پیشہ ورانہ مہارت اور قانونی علم میں مہارت ثابت کرنی ہوتی ہے. امیدوار کو بہترین فیصلہ سازی اور غیر جانبداری کی صلاحیت رکھنی چاہیے. اور جج کے عہدوں کی تشہیر، یہ باقاعدہ جج کے اسامیوں کو جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن کی ویب سائٹ اور دیگر قانونی جرائد میں مشتہر کیا جاتا ہے، یعنی اس کی تشہیر کی جاتی ہے. درخواست اور انتخابات کا عمل جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اپلیکیشن اینڈ سلیکشن پروسیس، امیدوار آن لائن درخواست دیتے ہیں اور اپنی اہلیت، تجربے اور قابلیت کی تفصیل فراہم کرتے ہیں. ابتدائی شارٹ لسٹنگ کے بعد امیدواروں کو تحریری ٹیسٹ، ریفرنس کی تصدیق، انٹرویو کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. انٹرویو کے دوران امیدوار کی قانونی مہارت، پیشہ ورانہ رویہ اور اخلاقی اصولوں پر جانچ پڑتال کی جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ کمیشن کی سفارشات ہیں، پھر اس کے بعد وہ سکروٹی میں جاتا ہے، اس کے بعد اس کی تقرری ہوتی ہے. یہ برطانیہ میں مرجع قانون ہے ججوں کی اپوائنٹمنٹس کا. عارف چوہدری صاحب، I would like to say thank you very much, sir. It's pleasure to have you, and God bless you, God protect you. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کے زبان میں، قلم میں، آرگومنٹ میں دیانتداری جس طرح میں نے پائی ہے، جس طرح آپ اپنے اوپینینز دیتے ہیں، یہ قوم کی خدمت ہے. اور پتہ نہیں ہم لوگ کب ہماری زندگی ختم ہو جائے گا، آج ہیں تو کل نہیں ہے. حق سچ کی بات کرتے رہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی فہم کے، نعم کے، مالی منفعت کے. اللہ خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ.